बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मोहम्मद रफ़ीक मलिक, एडवोकेट, हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप उम्मीदवार सीनियर नायब सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर हैं। आज हम इनसे कानून के हवाले से बात करेंगे और आप जब सीनियर नायब सदर बन जाएंगे तो क्या हाई कोर्ट में डेवलपमेंट लेकर आएंगे, ये सारी बातें आज हम मोहम्मद रफ़ीक मलिक साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। ये आपकी मेहरबानी है और आप तशरीफ़ लाए, मुझे ख़ुद खुशी हो रही है आपसे मिलकर। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं जिन्होंने तरक्की की है इस दुनिया में, तालीम के बलबूते से आगे निकले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? तालीम का जहाँ तक आपने पहले बात कही है, तालीम की इतनी इम्पॉर्टेंस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद फरमाई, हुक्म फरमाया कि तालीम हासिल करो चाहे आप लोगों को चाइना तक जाना पड़े। बिल्कुल। तो इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस है। रहा सवाल कि मैं टाइम बचाने के लिए मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो कोटला मूसा खान से है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी से मास्टर इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री ली है। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की डिग्री ली है। ठीक। और मीनवाइल कुछ अर्सा मैं कैडेट कॉलेज बटरासी में भी रहा हूँ। तो वकालत का आगाज़ मैंने लाहौर से किया है, ऐवान अदल से। तो वहाँ पहले इफ्तिखार शाहिद साहब मेरे उस्ताद थे। उसके बाद सेशन कोर्ट में बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब के साथ में रहा और हाई कोर्ट का वक्त मैंने डॉक्टर अब्दुल बासित साहब के साथ किया है। ठीक। तो उसके बाद फिर मैं बहावलपुर शिफ्ट हुआ और ये आपके सामने। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बहुत सारी डिग्री की हैं, तो वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपने एम इंग्लिश भी किया, वकील बनने का शौक़ आपको था या आपके घर वालों ने कहा कि आपको वकील बनना है? दरअसल जो है ना, ये एक वकालत एक मिजाज का नाम है, कैफियत का नाम है कि आप एक काम करना चाहते हैं, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, आप एक स्टीरियोटाइप या रूटीन का वर्क करना पसंद नहीं करते, आपको एक क्रिएशन की आदत है। तो वकालत से बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। तो वकील बनने का जो आइडिया है मेरा बहुत पुराना है और मैं काफ़ी आगे चल के मुझे जॉब्स की या परमानेंट इवन देन के मुझे वो मिली, एडवाइज़रशिप परमानेंटली मिली जिसमें मुझे वकालत कुर्बान करनी पड़नी थी। अच्छा। लेकिन मैंने वो नहीं की। मैंने कहा नहीं, मैं एक वकील हूँ और बाय इंस्टिंक्ट वकील हूँ, मुझे ये पेशा बहुत पसंद है। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी चाहिए, आपका क्या तबसरा है? सर, एक ये कहना कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी चाहिए, इसकी तो ये तो बहुत बड़ी एक डिबेट है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो लीगल एथिक्स में हम पार्ट 3 में पढ़ के आते हैं वही होती है कि आप अपने केस के साथ सिंसियर रहें और आप उसी को एक ऑनेस्टली आगे लेके चलें। और यही एक होती है, आपका जो क्लाइंट होता है वो आपके वर्क को, आपकी परफॉर्मेंस को देखता है और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो एक वकील अपने काम से, अपने पेशे से, अपने केसेस के साथ सिंसियर होता है। बस यही एक अच्छे वकील की निशानी होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेजॉरिटी यानी 95% जो वकीला होते हैं वो अपने वर्क के साथ लॉयल और कमिटेड होते हैं। कोई एक आधा कोई ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाए तो अलावा, अदरवाइज़ मैंने इस पेशे में रह के देखा है, बल्कि मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया है। मुझे कराची हाई कोर्ट में काम करने का मौका मिला है, लाहौर हाई कोर्ट में तो मैं था ही था, मैं पेशावर हाई कोर्ट में भी पेश होता रहा हूँ। जब डेवोल्यूशन प्लान हुआ KP का, मुझे काफ़ी अर्सा KP में रहने का मौका मिला है। ठीक। ऐसे मैं डॉक्टर साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट जाता था। मुझे बेशुमार वकला से, बल्कि नेशनल क्या इंटरनेशनल वकला से मिलने का मौका मिला है। मेजॉरिटी वकला अपने काम के साथ सिंसियर और कमिटेड होते हैं। आप कौन से केस हैंडल करते हैं, सिविल या फौजदारी? मेरे पास मिसलिनियस वर्क है, मेरे पास सारा काम है। अच्छा सर, अगर हम बात करें केस के हवाले से, जो केस आते हैं तो एक अच्छे वकील को प्रॉपर स्टडी करके जाना चाहिए पेशी पे, इस बारे में क्या कहते हैं आप?
آپ کا یہ جو کویشچن ہے نا کہ ایک جب کیس آئے تو ایک کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا جو سوال ہے نا یہ بیسیکلی ایک انسینٹیو ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پیشے میں آنا چاہتے ہیں یا وہ لاء کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باقی یہاں تو بڑے سینئر لوگ پڑھے ہیں، ان کو تو ہمارے جیسا بندہ کیا یہ اس بات پہ سمجھائے گا۔ تو دراصل جب کیس آپ کے پاس آتا ہے نا کہ اس سے پہلے کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی بالکل نیا کیس ہے تو آپ اس سے وہ مانگ لیتے ہیں، اسے بریف لے لیتے ہیں کہ بریف ہے کیا، اور بریف لینے کے بعد پھر جو ہے نا اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹ ہیں آپ کے پاس، آپ اس کے ڈاکومنٹ کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، ایگزامن کر لیتے ہیں، آرام سے اپنے پوائنٹس بنا لیتے ہیں۔ جب آپ پوائنٹس بنا لیتے ہیں تو آپ کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں آئے گا یا سیشن کورٹ میں دائر ہونا ہے یا لیبر کورٹ میں جائے گا یا کنزیومر کورٹ میں جائے گا یا کہاں جائے گا، اس پہ آپ اپنا مائنڈ بناتے ہیں۔ مائنڈ بنا کے پھر اس کیس کو آپ جا کے اگلا لمحہ ہوتا ہے دائری کا ڈکٹیٹ خود کرواتے ہیں، کیس لا ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور یقیناً آپ کو ریلیف بھی مل جاتا ہے اور آپ کی اسی میں عزت ہے۔ سر آپ ماشاءاللہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا منشور کیا ہے؟ آپ سینئر نائب صدر بن جائیں تو وکلا کے یہ کیا آپ مسائل حل کریں گے، ڈیولپمنٹ کیا لائیں گے، آپ کا کیا منشور ہے؟ میرا الیکشن کا ایک اسپیسیفک آبجیکٹ ہے، میں لگی لپٹی کے بغیر آپ سے یہ چیز ڈسکس کر رہا ہوں جی، کہ چونکہ میں ایک مصروف رہا ہوں اس سے پہلے، اپنے آنا کام سے کام کر کے کورٹ اٹینڈ کر چند دوستوں کو ملا چلے گیا، ٹھیک میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری جو بار ہے نا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہاں کچھ ویلفیئر یہ بار ہو، ٹھیک آپ یقین مانیں کہ ہماری میجورٹی جو دوستوں کی ہے نا سفید پوش لوگ ہیں، جن کی روزی روٹی، جن کا کچن اسی پیشے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اچھا کچھ چیزیں کرنے والی ہیں جو میرے مائنڈ میں ہیں کہ میں کیبنٹ میں آئے بغیر شاید نہ کر پاؤں، جیسے ہمارے ہاں ہیلتھ پہ کوئی کام نہیں ہے یہاں بہاولپور ہائی کورٹ کے لیول پہ، یہاں ہماری بار ایسوسیشن کی کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، اسی طرح کوئی ناگہانی آفات آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ مثال ہے کہ کسی وکیل نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے یا کسی کو سڈن کوئی لون چاہیے ہوتا ہے، بینک والے تو نہیں دیتے، تو بار لیول پہ کچھ ویلفیئر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آبجیکٹیو اورینٹڈ رہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں فوراً آؤں اور ایک باقی جو کام ہے اس سے ملیں یا ان کاموں میں ٹائم برباد کر کے واپس آ جائیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ میں جیسے کیبنٹ کا حصہ بنوں تو میں اپنی پوری توجہ انہی کام پہ صرف کر دوں، اور جو بھی کیبنٹ ہوگی نا ان کو اسسٹ کروں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنانا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنی پوری انرجی اس میں ڈالنا چاہوں گا، اپنے دوستوں کو وہ جو اس کیبنٹ میں ہوں گے ان کو ملا کے پھر ہم یہ کوئی ویلفیئر کے کام کر سکیں۔ یعنی میرا آبجیکٹیو جو ہے نا صرف یہ ہے، یعنی یہاں تو ہے ہی ہے، یعنی وہ میری اپنی بھی آخرت سنوارنے کا باعث ہو۔ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں وکلا برادری کے کیا مسائل ہیں؟ جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسپیسیفک آپ بات کریں نا اگر بہاولپور کی، جی یہاں پر سر ہمارے پاس پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ڈسپینسری چاہیے، پورا میڈیکل یونٹ چاہیے، جیسے ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ میں ہے، ان کے پاس آنکھ کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ان کے پاس جنرل ڈاکٹر بیٹھتا ہے، ان کے پاس یہ جو ڈینٹسٹ ہے ہفتے میں 1 دن وہ آتا ہے، اور ایک چیز یہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ وہاں میں نے یہ سسٹم دیکھا ہے کہ جو وکیل ہے ڈرائیونگ کا لائسنس لینا چاہتا ہے، وہ مہینے میں 1 دفعہ وہ لوگ یہاں آتے ہیں، ہائی کورٹ میں آتے ہیں، وہ اس بندے کا یہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو نادرا ہے، نادرا کا ایک آؤٹ لیٹ یہاں پر چاہیے ہائی کورٹ میں جیسے لاہور میں ہے، پاسپورٹ کا آؤٹ لیٹ یہاں چاہیے جیسے وہاں پر ہے۔ ہمارے پاس بڑی جگہ ہے، ایک کمپلیکس بن سکتا ہے، ایک تو روم دینا ہے، اس میں ایک نادرا کا بندہ بٹھا دیں، اس میں ایک پاسپورٹ والوں کو آفس دے دیں، چھوٹا سا دینا ہے،
اسی طرح ایک ہمارے پاس میڈیکل یونٹ چاہیے. اچھا یہ تو ہو گئے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے. جو انٹرنل یا اسٹرکچرل ریفارمز کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اکثر ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتے، جس وجہ سے جو ہماری ایک کیبنٹ ہوتی ہے نا وہ بے بس ہو جاتی ہے. ہم نے فنڈ جنریٹ کرنے ہیں، نہ کہ یہاں سے کوئی کینٹین کا ٹھیکہ بڑھا کے یا باقی چیزوں پہ. میں سجیشن دوں گا اپنے دوستوں کو کہ فنڈ ہم باہر سے لے آتے ہیں، گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہاں سے فنڈ آ جاتا ہے. اس فنڈ کی یوٹیلائزیشن کا ہے کہ جس میں کسی وکیل کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی سڈن ایسے ہمیں کوئی چیزیں ضرورت پڑ جاتی ہیں بار لیول پہ، کوئی کام کرتا ہوا ہمارا دوست خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو وہ ہم میں سے ہے، ہمارا دوست ہے. تو یہ ہمیں ایک پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ وفات کی صورت میں بار کا یہ رسپانس ہوگا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے بار کا یہ رسپانس ہوگا، کسی کے پاس کوئی فنینشیل کرائسس ہے اور بیٹی کی یا بیٹے کی اس کو شادی کرنی پڑتی ہے، سافٹ لون ہو جاتا ہے. لاہور بعد میں نے دیکھا ہے، یعنی 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے. پھر آپ 2 سال بعد آرام سے اس کو لوٹا دیتے ہیں. کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلتا، کوئی فوٹو کھنچوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی اخبار میں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جو جناب صدر ہے، سیکٹری ہے یا نائب صدر ہے، فلاں ہے، فلاں وکیل کو جو ہے نا 500 کا چیک دے رہے ہیں. تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. یعنی ایک سسٹم ہو، اسی سسٹم میں ہر بندہ آئے اور وہاں سے آ کے بینیفٹ. ماشاءاللہ آپ کا یہ سوچ ویژن ہے کہ بہاولپور ہائی کورٹ میں جیسے لاہور میں ساری فیسلٹیز ہیں آپ یہاں بھی لانا چاہ رہے ہیں. آپ کیا یہ مشن ہے؟ میں پوری انرجی لگاؤں گا. صرف یہ ایک سلوگن یا یہ نہیں ہے، اور یہ میں پوری انرجی اپنی صرف اسی کام میں وقف کروں گا کہ کوئی ویلفیئر کا کوئی ایسا میکنزم ایوالو ہو جائے وکلا کی کہ جو آگے تک رہے، جو آنے والی جو کیبنٹ ہو وہ انہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھے، ان کو کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. ان کو پتہ ہے یہ پروجیکٹ چھوڑ گئے ہیں، ہم نے ان کو لے کے پھر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کورٹ میں جو سست روی کا ہے نا کہ یہ جو ایک بات ہے نا یہ بڑی پرانی بات ہے، اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے یہاں ہمارے فاضل سول جج تک ہر بندہ اس چیز کو ریلائز کر رہا ہے. ظاہر ہے ہم وکلا بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں. میرا ایکسپیرینس اسی میں یہ ہے کہ کوئی کیس کی طوالت کا جو باعث ہے نا کہ ہمیں لا میں امیڈیٹ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. اب مثال ہے کہ ایک دعویٰ ہے، وہ سول دعویٰ ہے، وہ چلتا ہے، پھر اسی میں کوئی درخواست آتی ہے اور کہانی درخواست تک چلتی رہتی ہے. مین دعویٰ وہیں پڑا ہے، وہ درخواست پہ فیصلہ آنا، پھر اس کا اپیل میں جانا، اس کا پھر ہائی کورٹ میں آنا، اس کا سپریم کورٹ میں جانا، یہ 20 سال کا عمل ہے. یعنی 20 سال تک تو اسے ایک نئی ڈیولپمنٹ جو اپلیکیشن کی صورت میں آئے گی تو وہ تو اس پہ لگ جائے گا. مین کیس تو وہیں پڑا ہے، اس کے بعد آ کے پھر مین کیس کا نمبر آئے گا. ایک یہ دوسرا اس کا جو وجہ ہوتے ہیں نا کہ جو ایرر ان جورسڈکشن ہے. مثال ہے کہ ایک کیس ہے، آپ سے پہلے ایک میرے استاد آئے ہوئے تھے، وہ یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے. ایک بندہ کیس دائر ہونا ہے مثال صادق آباد سول کورٹ میں، وہ آ کے ریٹ میں لے آتا ہے. تو وہ ریٹ میں جو اس کا ایک سسٹم ریلیف نہیں ملے گا جو اس کو سول کورٹ سے ریلیف ہونا، وہ کہتے ہیں جلدی ہو، لیکن وہ جلدی کا نقصان یہ ہونا ہے کہ وہ کیس اننیسیسری طوالت کا باعث بن جاتا ہے. یعنی جو کورٹ کی جورسڈکشن ہے، جورسڈکشن سے آپ آؤٹ ہوں گے. ایک معاملہ ہے نا سول کورٹ کا، آپ اس کو ہائی کورٹ لے کے، اور ایک معاملہ ہے جس کو پارٹیشن کا کیس ہے، نیب تحصیلدار کے پاس کرنا ہے، آپ نے اس کو سول کورٹ میں ڈال دیا. اور اسی طرح ایک معاملہ ہے سروس ٹریبونل کا معاملہ ہے، آپ کہیں اور جگہ پہ لے گئے. تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ معاملہ چلے گا تو آگے طوالت ہوتی ہے، لہٰذا ہم جلدی کریں. تو وہ ایک انگریزی کا لفظ ہے کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس وریڈ.
دو مقولے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی جسٹس انصاف میں تاخیر بھی انصاف سے انکار کی وجہ ہے، اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی جسٹس جتنی ہریڈ از جسٹس وریڈ، یعنی جتنی جلدی آپ انصاف کریں گے اتنی انصاف ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، عوام کے لیے عدالتیں بنیادی حقوق کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جو بیسک رائٹس ہیں نا ہمارے آئین میں دیے ہو گئے ہیں، آپ لگتا ہے بڑے منجھر صحافی ہیں جو آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کی بات کہی ہے نا، فنڈامنٹل رائٹ کا ایک جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا پرانا کنسیپٹ ہے۔ وہ ہمارے ہاں جو اویلیبل ہسٹری ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کا کنسیپٹ دیا، جس کو ہمارے یہاں پرائم منسٹر کوٹ کرتے ہیں، مختلف لوگ کوٹ کرتے ہیں، اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکشن دی گئی تھی۔ سر وہ میں آپ کو جناب احمد محمود صاحب، میں آپ کو ایک مثال پیش کروں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے میرا نام ہونا کہ مجھے اپنا نام تب زیادہ مزہ آتا ہے، کوئی میرا نام محمد رفیق کہنا مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ تو میں میر تمام ڈاکومنٹس میں میں نے اپنے نام کو جو ہے نا کبھی ملک نہیں لکھا، محمد رفیق ملک لکھا ہے، محمد رفیق۔ وہ بھی یہاں آ کے کسی نے مجھے کلام پاک کی آیات کا ریفرنس دیا کہ قبیلوں میں آپ بٹے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی پہچان ہو، یہ ملک آپ لازمی لکھا کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی محمد ایسا نام ہے جو میری ساری ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ بالکل، مجھے پسند ہے اپنے نام کے آگے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے محمد رفیق میں لکھتا ہوں، مجھے بہت ٹھنڈ ملتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک ڈیلیگیشن نصارہ کا، تو وہ سبجیکٹ اس کا کیا تھا؟ سبجیکٹ اس کا یہ تھا کہ ہم نے آپ سے مذاکرات کرنے ہیں، کنونس کرنا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں ٹھہرایا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ اور جو ہماری اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کی عبادت کا ٹائم ہو جاتا ہے، ان کے جو علماء تھے، تو اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہماری تو عبادت کا ٹائم ہے، تو ہم نے عبادت کرنی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کہا کہ یہی کر لیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلب، کیوں ہم ان کو آئیڈیل مانتے ہیں کہ وہ ڈیلیگیشن جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے آیا ہے اور براہ راست مذاکرات کرنے آئے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ سچے پیغمبر نہیں ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کو وہیں پر قیام کرایا، سہولتیں دیں، اور ایون دین کہ انہوں نے عبادت کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں پر عبادت کرنے کی اجازت دے دی کہ آپ یہاں بیٹھ کے آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ یعنی بنیادی جو رائٹس ہیں نا، آپ کو مذہب کی آزادی ہے، آپ کو پیشے کی آزادی ہے، آپ کو گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، آپ کو گھر بنانے کی آزادی ہے، آپ مرضی کا جائے قانون کے دائرے رہ کے پیشہ چننے کی آزادی ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اور عدالت کا جو کے پاس یہ اختیار ہے کہ حکومت کے لیے بھی یہ پوچھے کہ کہیں اگر حکومت بیسک رائٹس مہیا نہیں کر رہی، کسی بندے کو اننیسیسری ڈیٹینشن ہو جاتی ہے، تھانے میں رکھ دیا جاتا ہے بغیر ایف آئی آر کو، تو فوراً ہائی کورٹ میں بیلف ہوتا ہے اور بندے کی ریکور ہوتی ہے، اور وہاں میں نے درجنوں کے درجنوں افیسران کو سسپینڈ ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، عدالتیں پرووائڈ بھی کر رہی ہیں، یہ سسٹم ہو بھی رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ فلی تو سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ اسی میں آگے چل کے مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے جو ہونی ہے انشاءاللہ۔ سر، آپ کی ہابیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسکول کی بات کریں، کالج کی بات کریں، یونیورسٹی کی بات کریں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسکول میں آپ کی اسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں اور کالج کے حوالے سے بھی بات کریں۔ آپ چونکہ میرا جو اسکول تھا نا وہ مجھے 2 بسیں چینج کرنی پڑتی تھیں، پہلی سے لے کے میٹرک تک، ٹھیک، یعنی 2 کلومیٹر پیدل، اچھا، پھر آگے ایک مزدہ جاتا تھا چوک بٹھا سے، وہاں گاؤں سے چوک بٹھا آتا تھا، پھر وہاں سے مجھے ایک بس پہ بیٹھنا پڑتا تھا، ٹھیک، تو وہ تو شام کو مجھے گھر آنا پڑتا تھا، ٹھیک۔
اچھا واپس آ کے پھر 7 مسجد ہے ہمارے گھر کے ساتھ گاؤں میں، ہم نے مل کے بنائی ہے، وہاں کلام پاک پڑھنا پڑتا تھا، ٹھیک، تو وہاں نماز کی 5 وقت پڑھنے کی سخت پابندی رہی ہے گھر میں۔ ٹھیک، اس وقت بھی میں آیا ہوں، میں رات لاہور سے آیا ہوں، تو میں ابھی لیٹنے ہی لگا تو میری والدہ نے مجھے اٹھایا کہ تو اٹھو پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو پھر آپ کی مرضی۔ تو وہ حبیز صرف میرا اسکول کے علاوہ ساتھ ساتھ یا واک کرتا تھا یا میرا پڑھنے کا رہا ہے، یعنی مجھے اسکول لائف میں بھی یہ ایک شوق ہوتا تھا پڑھنے کا، اور باقی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھی اس میں میں ڈیبیٹ میں حصہ لیتا تھا، نعت پڑھنا، تقریری مقابلوں میں حصہ لینا، بلکہ اسی سبجیکٹ پہ میں مانسیرا کیڈٹ کالج بٹراسی سے میں پورے آل اوور پاکستان میں نے پہلی پوزیشن لی۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو یہ پڑھنا اور یہ ڈیبیٹ یہی میرا سبجیکٹ رہا ہے، اس سے کہیں آگے پیچھے آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دوں، جب آئی واز ان 9th کلاس، بلکہ نہیں 10th کے میں نے جب پیپر دے دیے تھے تو میرے ذہن میں آیا میں کیا پڑھوں، تو پہلی کتاب جو میں نے پڑھی ہے نا مولانا شبلی نعمانی کی، میٹرک کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، پھر الفاروق پڑھی، پھر وہ باقی جو سیاسی تقی ہیں قدوری اس کو میں نے پڑھا، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو سبجیکٹ تھا ہسٹری بھی میں نے پڑھی، اور جو نسیم حجازی کے جو ناول تھے انہیں دنوں مجھے بہت اٹریکٹ کرتے تھے، جب لوگ باقی ان چیزوں میں پڑے ہوتے تھے نا، پتہ نہیں وہ ڈائجسٹ وغیرہ آتے تھے، تو میں اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے نسیم حجازی کے میں ناول پڑھا کرتا تھا، اور وہ جو ناول تھے نا مجھے اسلامک ہسٹری کی جھلک آتی تھی، تو وہاں سے مجھے ایک سیکھنے کا موقع ملا، ایک ڈرائیو ہوئی، اور ایک یہ ذہن میں آتا تھا، ایک امیج کریٹ کرتا تھا ایک اچھے مسلمان میں کیا خاصیت ہونی ضروری ہے، انسانیت کیا ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور اللہ کا حکم ماننے میں کتنی عافیت ہے، یعنی پوری اسی چیز میں میری لائف رہی ہے، اس سے باہر میں نہیں کیا۔ سر ماشاءاللہ آپ سینئر قانون دان ہیں، تو اگر موجودہ سیاسی حوالے سے بات کریں تو موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جناب احمد محبوب صاحب، یہ آپ بڑے ڈیفیکلٹ سے کویسچن پوچھے ہیں کہ ہم اسی میں رہ کے بھی، اور چونکہ ہماری بات جو ہے نا یہ ایک اینگل ہے یا ایک آپ کہیں گلدستہ ہے، اسی میں تمام پولیٹیکل سیگمنٹس کا حصہ ہوتا ہے۔ ہماری بات میں کہیں دیکھیں گے نا آپ تحریک انصاف کے دوست بیٹھے ہوں گے، اگلے کونے پہ مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوں گے، اگلے کونے پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اگلے کونے پہ جماعت اسلامی کے ہوں گے، آگے آپ کو ATA کے، آپ کو سارے دوست ملیں گے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ ہم بار میں یہ چیز دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ایسے لوگ جہاں آپ کے نظریات بھی نہیں ملتے، اس سے مطابقت بھی نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ کو ایگزسٹنس یا ہم آہنگی کیسے رکھنی ہے۔ جہاں تک یہ موجودہ سیاسی صورتحال کا آپ نے بتایا ہے کہ اس کا میں آپ کو یوں کہوں گا کہ قوموں کی لائف میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، یعنی انسان میٹر نہیں کرتا، عمران خان میٹر نہیں کرتا، نواز شریف میٹر نہیں کرتا، آصف زرداری میٹر نہیں کرتا، جنرل مشرف میٹر نہیں کرتا، میٹر ہسٹری کرتی ہے۔ ہر بندہ آتا ہے، زندگی ایک سٹیج ہے، وہاں کے رول پلے کرتا ہے، پھر وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اب پہلا جو سسٹم تھا، پہلے مثالے سے پہلے ایک سسٹم تھا، میاں نواز شریف صاحب تھے، اس سسٹم میں کافی چیزیں کوئی کہیں امپروو تھی، کہیں لیکونہ تھے۔ اب اس کے بعد ریپلیس ہو گیا، عمران خان صاحب آ گئے، یہ بھی کوئی چیزوں کو اپنے حساب سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لیکوناز ہوں گے اس میں۔ یہ ہسٹری ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس نے صحیح کیا ہے اور کس نے غلط کیا ہے۔ یعنی یہ ایک سسٹم ہے، ہم نے اسی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اسی سسٹم کو ہم نے چلانا ہے۔ ہم نے اس سسٹم کے اگینسٹ ایک پیرالل سسٹم کھڑا نہیں کرنا، نہ ہم نے اسی سسٹم کو شیک ہونے دینا ہے۔ جو بھی آیا ہے، اب کون سا جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس نے فار ایور رہنا ہے، میرا خیال ہے کہ 3 سال گزر کے اگلے 2 سال ہیں، آگے جا کے الیکشن ہونے ہیں، آگے ایک نیا سسٹم آ جائے گا۔ بالکل۔ تو اس طریقے سے جو یہ بات کہنا کہ یہ سسٹم کو ریختہ کر دو، تباہ کر دو، پہلے کہتے ہیں کہ وہ پہلے سسٹم کو تباہ کر دو، دوسرا کہتا ہے اس کو کر دو، کوئی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کامیاب نہیں ہے، کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ کامیاب ہے۔ نہیں، ڈیموکریسی رہنی چاہیے، جمہوریت ہمارا حسن ہے،
جی ہمارے مذہبی اساس ہے، ہم نے اس کی پروٹیکشن کرنی ہے. اور یہ جہاں تک لوگوں کا ہے کہ کچھ زیادہ ڈیلیور کر پاتے ہیں، کچھ کم ڈیلیور کر پاتے ہیں، اس کو ہسٹری پہ چھوڑ دیں. دس از مائی آنسر. جی اچھا سر، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ تبدیلی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ لگتا ہے سر آپ کا جو آپ وہ جرنلسٹ ہیں جن کا ایک انٹرنیشنل ایشوز پہ جن کی ایک گرپ رہتی ہے. جی معلومات ہمارے ناظرین باہلپور کی عوام کو ہونی چاہیے اس طرح. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ فورن پالیسی کی، جی نو ڈاؤٹ فورن پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے. ٹھیک، یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اس کا میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا. جو سچ ہے کہ فورن پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے، اور یہ شفٹ بھی اچھا خاصا آیا ہے. اور اس کے جو اسباب ہیں، کوئی یہ کسی واقعے کو یا کسی حکمران کو، کسی بندے کو نہیں دیے جا سکتے. کچھ انٹرنیشنل فیکٹر تھے اور کچھ ڈومیسٹک فیکٹر تھے. اب سب سے پہلے آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل فیکٹر یہ آن پڑا کہ ایک OIC میں ایک ریفارمز کی باتیں چل پڑیں. اور یہ جو ریفارمز والی بات ہے، یہ تو بہت پرانی چل رہی تھی. اس کو تو میرے خیال ہے کہ 20-25 سال ہو گئے. چاہ رہے تھے کہ جو ڈومیننٹ کنٹریز ہیں، جن کے پاس سورسز ہیں، جیسے پاکستان ہے، اس کی افواج ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ہمارے ملک پہ قائم و دائم رہے، اور اٹامک پاور ہے، اور اسی طرح اکنامک پاور ملیشیا ہے، اور اسی طرح ٹرکی آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ جو 2-4 ممالک ہیں نا، یہ مل کے کچھ ایسی سسٹم وضع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلم بلاک ہو یہ افیکٹو ہو، جیسے نیٹو ہے، جیسے یورپی یونین ہے، جیسے وہ جو شنگھائی کوآپریشن کونسل ہے نا، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، اور سنٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. یعنی اس لیول کی ایک آواز اٹھی ہے کہ ہم اسی بلاک میں شامل ہوں جو OIC کے اندر ریفارمز لائے. ٹھیک. اچھا، ایک تو آپ کی جو فورن پالیسی کو وہ ایک شفٹ کا باعث بنا ہے نا، وہ اس کی یہ تھیوری ہے. اگلے نمبر پہ آپ جو کہنا کہ جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس بھی تھی، وہ بھی صرف ڈومیسٹک نہیں رہی. اس کے جو اثرات ہیں نا، وہ بھی ہماری جو ایک فورن پالیسی ہے اس تک بھی گئے ہیں. یعنی کئی دوست ممالک یا کوئی ایسے ممالک جن کے ساتھ ہمارا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل چل رہے ہوتے ہیں. جو نیا آنے والا سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں نا لوگ جن کو اس لیول کی گرپ پالیٹکس میں نہیں ہوتی. یعنی وہ ان چیزوں کو، یہ باریک بینی والی چیزیں ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیپس کر چکا ہوتا ہے. تو فورن پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے. اب لیٹ سی کچھ انٹرنیشنل جیسے میں نے بتایا کہ فیکٹر تھے، اور کچھ ہمارے ڈومیسٹک فیکٹر تھے. تو ان کا اثر اوپر آیا ہے. دیکھیں، ایک جو اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے نا، اس پہ گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی. اس پہ جیسے اب ہمارے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، عمران خان صاحب، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ میں نے پاکستان کو کسی فورم پہ ریپریزنٹ نہیں کرنا یا دل و جان سے ریپریزنٹ نہیں کرنا. یعنی وہاں عمران خان ہے، وہاں شاہ محمود قریشی ہے، وہاں میاں نواز شریف ہے، وہاں آصف زرداری ہے، وہاں جو بندہ بیٹھا ہے، تو اس نے ریاست پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک. اچھا سر، پاکستان کے لیگل سسٹم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں؟ جو پاکستان کا جو، یہ تو آپ نے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا کوشچن پوچھ لیا. اللہ کے بندے، خیر میں پابند ہوں. آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ایک نالج کی گرپ ہے وہ اس میں ڈائیورسیفیکیشن ہے. آپ نے تمام سبجیکٹ کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو میرے جیسے کم پڑھے لکھے بندے کو آپ دانشور بنا دیا. اینی ہاؤ، جو آپ ایک لیگل سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا، کہ آپ ایک چاہ رہے ہیں
کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے، آپ کا یہ دوسرا کویسچن ہے نا، جی اس سے متعلق ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ فردر ڈیلیور کرے، جی یعنی آپ کا جو ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو وہ صرف احمد محمود کی سیٹسفیکشن نہیں ہے، یہ ٹاپ سے ٹو باٹم تک یہ ایشو ہے۔ اگر میں کہوں یہ دودھ اور شہد کی نہریں بن رہی ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ تو سسٹم میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے پتہ چلا ہے نا کہ آپ زیادہ تر ان ممالک کا سسٹم اسٹڈی کرتے ہیں نا کہ جو بالکل ڈیولپ ہیں۔ آپ یو کے کی بات کر رہے تھے، ہماری جو پہلی پرائیویٹ ڈسکشن ہوئی، آپ امریکہ کے سسٹم کی بات کر رہے تھے، آپ ان سٹیٹس کے سسٹم کی بات کر رہے تھے وچ آر ویلفیئر اسٹیٹ، جہاں پر ایک بندہ صرف آ کے درخواست دیتا ہے اور وہ گھر چلا جاتا ہے، پوری اسٹیٹ مشینری جو ہے نا اس میں حرکت میں آ جاتی ہے کہ اس بندے کو کس طریقے سے اس کی داد رسی کی جائے۔ جبکہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک بندہ وکیل بھی کرتا ہے، دعویٰ بھی دائر کرتا ہے، ہر پیشی پہ آتا بھی ہے، لیکن وہ اس کو ریلیف مرنے کے بعد یا اس وقت ریلیف ملتا ہے کہ جب وہ اس کی ضرورت اسے نہیں رہتی۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سسٹم میں کی آپ بات کر رہے ہیں، دس از اے ٹائم ٹیکنگ۔ اب امریکہ کا سسٹم ہے وہ بہت پرانا سسٹم ہے، اور برطانیہ کا سسٹم ہے وہ میگنا کارٹا سے کہانی شروع ہوئی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، پولیٹیکل سائنس کے آپ بندے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو آپ باقی ویلفیئر ممالک کی آپ بات کرتے ہیں، ان کو تو کئی 100 سال سے سسٹم آ رہا ہے۔ تو اگر آپ ان کی پریویس ہسٹری دیکھیں تو ہم ان سے مچ بیٹر ہیں۔ بالکل جی سر۔ اچھا سر، دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ایک آپ کلچر کی بات کرتے ہیں نا کہ کلچر ایسا سبجیکٹ ہے نا کہ جیسے طور طریقہ، رہن سہن کا طور طریقہ، اس کی بات آپ کر رہے ہیں جی، کہ جو مثال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ورکنگ ریلیشن تو ہیں، ہمارے لوگ بے شمار لوگ ہیں جو یو ایس اے میں سیٹلڈ ہیں، بالکل، اور یہاں سے لوگ برطانیہ گئے ہوئے ہیں، یہاں سے لوگ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا بندہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گا۔ تو جہاں دو ممالک کے لوگ، دو کلچر کے لوگ آپس میں بیٹھیں گے تو وہاں کلچر کا اختلاط بھی ہوتا ہے، اور یہ تب یہ کویسچن چل پڑتا ہے کہ جو کلچر کا ایک سبجیکٹ ہے کہ آئدر کہ ہم کس سمت میں جائیں۔ یعنی آپ نے یہ کویسچن، میں یہ سمجھا ہوں کہ لاسٹ میں ٹرکی کے ڈرامے لگے تھے، ایک ہمارے ہاں ایک پیراڈائم ایک شفٹ ہوا ہے ہماری اس ایک کلچر پہلو میں، بالکل، یعنی وہاں میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں اخلاقیات بھی پیکتی ہیں، ان میں رشتے کا تعلق بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ موویز دیکھتے تھے، انڈین موویز دیکھا کرتے تھے، ہمارے ہاں یوزلی وہی انڈین موویز ہوتی تھیں، تو ہمارے ہاں ان کی چھاپ پڑتی تھی ہم پہ۔ تو جب آپ نے وہ شروع کی ٹرکش ہمارے پاس ڈرامے آئے تو وہ اسلامک کلچر وہ ہمارے پاس، یعنی وہ جو ترکش اسلامک کلچر ہے وہ ہماری اساس کے قریب ہے۔ یعنی ہماری جو خواتین ہیں وہ سر پہ دوپٹہ پہنیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، خاوند کی تابعداری کریں، اور اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ سر، اس سے بڑا فیشن ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں۔ آپ کیا کریں گے کہ ایسی سسٹم چل پڑے جس میں آپ اللہ سے دور ہو جائیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آپ دور ہو جائیں، تو ایسی جو کامیابی ہے نا سر، اس کو آپ کامیابی مانیں ہی نہ، وہ جو ہے نا ایک دھوکہ ہے۔ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، میں اس فورم کے تھرو سچے دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کامیابی ہے آپ کی وہ اللہ کے حکم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا،
اور یہی کلچر دنیا کا بہترین کلچر ہے، سر ٹائم ٹیسٹڈ کلچر ہے۔ آپ کی نسلوں کی بقا کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آپ فالو کریں، آپ دین دنیا قبر آخرت میں آپ جو ہے نا سرفراز رہیں گے، آپ کی نسلیں قائم رہیں گی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہی درست ہے۔ اس سے اوپر اگر کوئی بات آتی ہے نا کہ فلاں کلچر یا فلاں کلچر، نو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کیا ہوا کلچر ہے وہی ہمارا کلچر ہے، وہی ہماری اساس ہے، وہی ہماری کامیابی اور بقا کا ضامن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آخر میں وکلا حضرات کو، بہاولپور کی عوام کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سر میں صرف یہی پیغام دوں گا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کوشش کر کے مجھے ہی وائس پریزیڈنٹ بنا دیں۔ میں یہ پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، معاشرے کا خیال رکھیں، اور یہی ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ اور اسی بات کو میں آپ کو پہلے سوال سے ریلیٹ کروں گا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ جی، میرا کوئی ایسا آبجیکٹو نہیں ہے کہ میری کوئی خود نمائی ہو جائے اور میں جو ہے نا لوگ مجھے دیکھیں یا میری پرسنل کوئی پروپیگیشن ہو میری ذات کی۔ مجھے اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ بس ایک آبجیکٹو تھا کہ یار میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں تو یہاں کی کیبنٹ کا حصہ بن کے، اور میرا ایک ٹارگٹ ہے نا، میں اسی کے اندر ہی رہوں گا، یعنی اسی کیبنٹ کا حصہ بن کے کوئی ویلفیئر کے کوئی کام کی ابتدا کی جائے۔ یعنی نیت تو ہے یہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری مدد کرے گی، کرم کرے گی، میں نے الگ سے کوئی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنانی، یعنی اپنی پوری انرجی کا آؤٹ پٹ اسی کام میں لگا دینا ہے جو میرا آبجیکٹو ہے۔ کوئی ویلفیئر، کوئی چیزیں میں نے دیکھی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، چونکہ میں وہاں رہا ہوں، پریکٹس کی ہے، تو انہی چیزوں کو میرے جو مائنڈ میں ہیں انہی کو سامنے رکھ کے میں اپنی پوری انرجی اسی پہ لگانا چاہوں گا۔ میں تھوڑا سا بھی کامیاب ہو جاتا ہوں نا، کوئی چیزوں کی کوئی بیس بن جاتی ہے، کوئی فارمیٹ ہو جاتی ہیں، تو بس یہی میری کامیابی ہے اور یہی میرا آبجیکٹو ہے۔ دوستوں کو یہی میسج ہے کہ ایک خیر خواہیاں بانٹیں۔ اینڈ میں حضرت علی رضی اللہ، یہ آپ کا آخری سوال ہے یا اس کے بعد؟ آخری سوال۔ اینڈ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ سے بات کوٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ تم مخلوق خدا کے لیے آسانیاں تلاش کرو، یعنی کس لوگوں کے متعلق بھلائی سوچو، یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کے متعلق اچھا گمان رکھوں، آپ کی بھلائی کی بات کروں، کوئی میرا کلرک ہے کسی کے ساتھ میں بات کر دوں، کسی کی ضرورت کا خیال رکھوں، تو یعنی ایک انگریزی کا لفظ ہے بی ہیو، یعنی ہیو اے ایکسیلنٹ اوپینین فار مین کائنڈ، انسانیت کے متعلق آپ کے ویوز بڑے اعلیٰ ہوں۔ اگر یہ ہوں تو آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، بھلائیاں بانٹیے اور بھلائیاں سمیٹیے۔ آپ بھلائیاں بانٹتے رہیں گے، اچھائیاں بانٹتے رہیں گے، مخلوق خدا کے لیے ڈسکریمنیشن نہیں کرنی، انسان سمجھنا ہے لوگوں کو، آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ سمیٹ ہی نہیں پائیں گے کہ کیسے میں سمیٹوں ان کامیابی کو۔ بہت شکریہ محمد رفیق ملک صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ سر میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا، آپ کی جو پوری ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے، تمام لوگوں کا، کہ آپ لوگوں نے ایک میسج تھا جو وہاں تک پہنچایا ہے اور ایک کنیکٹیویٹی کا باعث بنے ہے۔ اور میں جو ہے نا خاص طور آپ کی جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں یا فارن پالیسی کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے یا لیگل سسٹم کے حوالے سے میں آپ کے نالج کی داد دیتا ہوں۔ بہت شکریہ سر جی، تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔